میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس مولانا حافظ صلاح الدین صاحب یوسف کو جو وفاقی عدالت اور شرعی عدالت کے مشیر بھی ہیں اور الاعتصام کے مدیر بھی ہیں، جناب مولانا حافظ صلاح الدین صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر ایسے فرشتے معمور ہوئیں گے جو نہایت سخت ہوئیں گے، تند خو ہوئیں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دے گا اس سے وہ سرتابی نہیں کریں گے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جائے گا وہی کچھ کریں گے۔ آج یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت دین سے بالکل غافل ہے، اور اس سے بھی زیادہ نہایت المناک بات یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، دین کا شعور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، دینی جذبہ اور شوق ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، دین کے ساتھ ان کا تعلق اور وابستگی ہے، مساجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان المبارک آتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، دینی اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، تو دین سے اپنی ذات کی حد تک وہ وابستگی کا،
वालिहाना ताल्लुक का, इरादत का, मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन उनके घर बेदीनी का सैलाब आया हुआ है, उनके घरों में बेपर्दगी का सैलाब है, उनके घरों में बेहुदा फैशनों का सैलाब है, उनकी औलाद दीन से बिल्कुल गाफिल है, उनकी नौजवान लड़कियां बेपर्दा फिर रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये उससे भी ज्यादा अलमनाक हादसा है, क्योंकि जो लोग बिल्कुल दीन से बेखबर हैं, दीन से गाफिल हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि दीन क्या चीज है, दीन की अहमियत क्या है और उसके लिहाज से हमारे तकाजे क्या हैं, वो तो बिल्कुल बेखबर हैं, गाफिल हैं। लेकिन ये देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने एहसास दिया है, शऊर दिया है और फिर अमली तौर पर दीन से वो वाबस्ता भी हैं, दीनी अहकाम और तालीमात पर हत्ता इम्कान वो अमल भी करते हैं, हत्ता के ऐसे लोग भी हैं जो मसाजिद बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, मस्जिदों का इंतजाम करते हैं, मदरसों का इंतजाम करते हैं, मस्जिद चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, दीनी मदारिस में तलबा के पढ़ाने का एहतिमाम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी गफलत का यह हाल है कि उनकी अपनी औलाद दीन से बेखबर है, उनकी अपनी नौजवान लड़कियां दीन से बेखबर हैं, उनकी बीवियां दीन से गाफिल हैं, उनके छोटे बहन भाई दीन से गाफिल हैं। ये सिर्फ बरतानिया ही में नहीं है, तकरीबन पूरे आलम इस्लाम के यही हाल है। तो मैं जहां ये देखता हूं कि यहां आप हजरात के ये ज़ौक़ व शौक कि इतने जज्ब व शौक के साथ आप यहां तशरीफ लाए, माशाअल्लाह, बरतानिया जैसे मुकाम पर इतना अजीम इज्तिमा अहले इस्लाम का, अहले तौहीद का, अहले हदीस का, ये निहायत ही खुशी का मुकाम है। ये देखकर बड़ी मुसर्रत होती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी यही हाल देखा और यहां भी यही हाल है कि हम लोग अपनी नौजवान नस्ल से बिल्कुल गाफिल। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल दीन से बिल्कुल गाफिल होती जा रही है, दीन से बेगानगी उनके अंदर बढ़ रही है, दीन से बहुत और नफरत में इजाफा हो रहा है। एक घर का दीनदार आदमी, बूढ़ा आदमी जब फौत हो जाता है तो उसके साथ ही उस घर से दीन का ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। एक शख्स जिसकी दौलत अल्लाह के दीन के लिए सरफ हो रही होती थी, उसके उठ जाने के बाद उस दौलत का वो सही मसरफ खत्म हो जाता है और उसकी औलाद गुलछर्रे उड़ाती है, दुनिया की अय्याशियों में और मुसरफाना अखराजात में उसको बर्बाद करती है। एक शख्स दीनी मदरसे का इंतजाम चलाता है, लेकिन उसके फौत हो जाने के बाद उसके घर में कोई ऐसा शख्स नहीं रहता जो दीनी मदरसे का इंतजाम चला सके। तो इस सूरत हाल का नतीजा ये निकल रहा है कि इस्लामी मुल्कों में इस्लाम का निफाज मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। हम लोग मुतालबे तो बड़े करते हैं, बड़े जोर शोर से हुक्मरानों से मुतालबे करते हैं कि इस्लाम नाफिज करो, इस्लामी कानून नाफिज करो, लेकिन हम अपने घरों में इस्लाम को नाफिज नहीं कर रहे। हम अपने घर की चार दीवारी के अंदर इस्लाम को नाफिज नहीं करते। हमने अपने घरों से इस्लाम को देश निकाला दे दिया।
تو جب ہمارا یہ حال ہے، ہم دینداروں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اسلام کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلامی تعلیمات کو نافذ نہیں کر سکتے، تو آپ دوسرے حکمرانوں سے، دوسرے لوگوں سے کس طرح یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کو نافذ کریں گے؟ اسلام کوئی فضا میں تو نافذ نہیں ہوگا، اسلام تو اس زمین پر نافذ ہوگا، بندوں پر نافذ ہوگا، ملک میں رہنے والوں پر نافذ ہوگا۔ اور اس کی صورت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ایمانی تقاضوں کو سمجھے، اور اس لحاظ سے اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور فرمایا جب 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو مارنا بھی پڑے نماز پڑھانے کے لیے تو ذب و کوب کر کے اس کو نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 7 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ وہ نابالغ ہوتا ہے، نماز اس پر فرض نہیں ہے ابھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچ جائے نماز میں تساہل برتے تو اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ جب وہ 2-3 سال بعد بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، شعور کی عمر کو پہنچے گا، تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی ہوگی کہ 5 وقت کی نمازیں یہ اسلام کا ایسا فریضہ ہے کہ اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ وعلی ھذا القیاس علماء کہتے ہیں کہ اور اسی نماز پر دوسرے مسائل کا قیاس کرنا ہے۔ روز رمضان آئے کہ چھوٹے بچوں کو جو کہ تھوڑی بہت طاقت رکھتے ہوں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھوائے جائیں، اس طرح دیگر احکام و مسائل کی پابندی کروائی جائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگران ہے، مسئول ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی مسئولیت کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، تم نے اپنی مسئولیت کو ادا کیا، تمہیں خاندان کے جو نگران اور ذمہ دار بنایا گیا تھا اس کو تم نے ادا کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں۔ قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام کا مطلب یہی ہے کہ مرد اپنے گھر کے افراد کے، بالخصوص عورتوں کی عصمت کا، اس کی عزت و آبرو کا اور دیگر چیزوں کا محافظ ہے، نگران ہے۔ اور مسلمان عورت کی عزت و آبرو کس میں ہے؟ وہ پردے میں ہے، اسلام کی پابندی کرنے میں ہے۔ لیکن ہم نے اپنی عورتوں کو آزادی دے رکھی ہے، اپنی نوجوان لڑکیوں کو آزادی دے رکھی ہے، نوجوان نسل کو آزادی دے رکھی ہے۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی خاص تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں۔ تو یہ بہت ہی المناک صورتحال ہے۔ تو یہاں برطانیہ میں آ کر آپ حضرات کے ذوق و شوق کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور اس عظیم اجتماع کو دیکھ کر دلی مسرت ہوتی ہے، وہاں دوسری طرف اس غفلت کو دیکھ کر
اور اس مستقبل میں اس کے اثرات کو دیکھ کر کچھ تشویش بھی لاحق ہوتی ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ لوگ یہاں جانتے ہیں کہ یہاں عیسائیوں کے چرچ وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ کیوں فروخت ہو رہے ہیں؟ کہ دین سے تعلق ان کا بالکل ختم ہو گیا۔ چرچوں میں وہ شراب کا اہتمام کرتے ہیں، رقص و سرود کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی قسم کی دیگر ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر رغبت پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی نوجوان نسل چرچوں کا رخ نہیں کرتی۔ بالآخر وہ چرچ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی اندیشہ مستقبل میں ہمارے نوجوان نسل سے بھی متوقع ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، مسلمان نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت سے ہم نے اگر اسی طرح غفلت برتی جو اس طرح اس وقت ہمارا رویہ ہے، جو اس وقت ہمارا طرز عمل ہے، تو مستقبل میں اس کی نہایت خطرناک اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں برطانیہ میں ہماری بالخصوص یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں نہ صرف خود مسلمان بن کر رہیں، بلکہ یہ پوری کوشش کریں کہ ہماری آئندہ تیار ہونے والی نسل وہ بھی یہاں مسلمان ہو کر رہے، ورنہ یہاں آپ کے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان جہاں بھی جس ملک میں بھی گئے، اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انہوں نے ہر مقام پر جا کر اسلام پھیلایا۔ آپ دیکھ لیجئے دور دراز کے علاقے، وہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہاں اسلام کس طرح پھیلا، تو آپ کو یہی ملے گا کہ وہاں کچھ لوگ تجارت کے لیے گئے، کاروبار کرنے کے لیے گئے، اسی قسم کی دنیاوی غرض کے لیے گئے، لیکن ساتھ ساتھ دین سے چونکہ ان کی وابستگی نہایت مستحکم تھی، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا جذبہ ان کے اندر نہایت شدید ہوتا تھا، اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے وہ اسلام کے بالکل صحیح اور سچے نمونے ہوتے تھے۔ اس کی برکت سے جہاں بھی مسلمان گئے وہاں اسلام پھیلا، اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ آج مسلمان یہاں برطانیہ میں لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں، لیکن اس کے اثرات جس طریقے سے ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اخلاق و کردار کے لحاظ سے غیر مسلموں کے مقابلے میں ہمارا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ ہم نے نوجوان نسل کو بالکل حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ نہایت ہی افسوسناک صورتحال ہے، صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں تقریباً یہی صورتحال ہے۔ تو ہمیں یہ بھرپور کوشش کرنی ہے کہ جہاں ایک طرف ہم خود اسلام سے وابستہ رہیں، اسلام کے احکام و تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ بھرپور کوشش کریں کہ ہماری آئندہ تیار ہونے والی نسل وہ بھی اسلام کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہے جس طرح ہم وابستہ ہیں، ان کے اندر بھی اسلامی جذبات اسی طرح بیدار ہوں جس طرح ہمارے اندر بیدار ہیں، اسلام کی تعلیمات پر یقین اسی طرح مستحکم ہو جس طرح ہمارا یقین اس اسلام کی تعلیمات پر مستحکم ہے۔ ورنہ اگر یہ صورت نہیں ہوئی تو یاد رکھنا قیامت والے دن بھی باز پرس ہونی، اور یہی نوجوان نسل، یہی بچے جن کی سہولتوں کے لیے، جن کی آسائشوں کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، یہ قیامت والے دن آپ کے خلاف استغاثہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے کہ انا اطعنا سادتنا کبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ یا اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی،
ہمارے بڑوں نے جن اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجا وہاں پڑھتے رہے، جن کاروبار پر لگایا وہ کاروبار کرتے رہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ ان بڑوں نے ہمیں کبھی صحیح راستہ بتلایا ہی نہیں، اسلام کی تبلیغ ہی نہیں کی، اسلام کی تلقین ہی نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ تو نے ہم کو اگر عذاب دینا ہے تو ان بڑوں کو دگنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر یا اللہ سب سے بڑی لعنت نازل فرما۔ تو یہی بچے جن کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف استغاثہ کریں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا وہاں کیا مقام ہوگا۔ تو قبل اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں اس طرح باز پرس کرنی پڑے، ہم نہایت دیانتداری کے ساتھ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس۔